बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मंसूर ख़ान। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलैंड के न्यू फॉरेन वर्कर रूल्स के बारे में, जो कि 1 जून 2025 से इफ़ेक्टिव हो गए हैं, इन इफ़ेक्ट आ गए हैं। और आज इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि इसके हवाले से तमाम वीज़ा टाइप्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, लॉ में क्या चेंजेस आई हैं, आपको ये आइडिया हो। और स्पेशली ये वीडियो उन लोग के लिए रेलेवेंट है जो कि पोलैंड में वर्क परमिट पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके वर्क परमिट आ चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं अपनी अपॉइंटमेंट्स का या वीज़ा का। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लिहाजा हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड न्यू फॉरेन वर्कर रूल्स के बारे में। इनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक एक्ट साइन किया है। प्रेसिडेंट एंड्रेज ड्यूडा नाम है इनका, 11 अप्रैल 2025 को। और 1 जून से इनको कुछ वर्क परमिट रूल्स के अंदर चेंजेस आ गए हैं। ओवरऑल वीज़ा पॉलिसी उनकी चेंज हो रही है, तो उसके हवाले से मैं कुछ इस वीडियो में बात करूंगा। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, किन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक ओवरऑल समरी बता दूं कि बेसिकली हुआ क्या है, क्या ओवरव्यू है इसका, चेंजेस क्या हैं। सो नंबर 1 बात यह है कि लेबर मार्केट टेस्ट जो होता है उसको फिनिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। लेबर मार्केट टेस्ट इसलिए होता है कि पहले चेक किया जाए कि लोकल पॉलिश मार्केट के अंदर जो बंदा आउटसाइड द कंट्री हायर हो रहा है वो टैलेंट मौजूद है या नहीं है। अगर तो है तो फिर तो आप फॉरेन वर्कर्स को हायर नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो अबॉलिश हो गया, सो देयर इज़ नो लॉन्गर टू चेक, मतलब ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके साथ एक प्रोटेक्टेड जॉब लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है और उसके ऊपर जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहे हैं फॉरेन वर्कर्स के ऊपर कि किन कैटेगरीज़ के अंदर वो हायरिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रोफेशन एंड डिमांड की तरफ ये भी जा रहे हैं कि कौन से प्रोफेशंस हैं जिनकी ज़्यादा डिमांड है, तो उस पर ही फोकस किया जाए। ओवरव्यू के अंदर एक अनदर पॉइंट है मैंडेटरी डिजिटल एप्लीकेशन। तमाम जो पेपर सबमिशन होती थी वो ख़त्म करके वर्क परमिट एप्लीकेशन सारी ऑनलाइन कर दी, उसकी सबमिशन ऑनलाइन होगी। नो मोर प्रिंटिंग, मेलिंग एंड स्टैंडिंग इन लाइन। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ऑनलाइन सब कुछ, उनको एक पोर्टल अलॉट किया जाएगा और उसके थ्रू ही सारी एप्लीकेशंस वो सबमिट कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट इसके अंदर ओवरव्यू में स्ट्रिक्टर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी एम्प्लॉयर के ऊपर जो हायर कर रहा है पॉलिश एम्प्लॉयर, उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ले आए हैं। और जिसका मतलब ये कि अब उनको एक साइन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट काम स्टार्ट करने से पहले यानी जब एम्प्लॉई काम स्टार्ट करेगा तो उससे पहले ही उनको एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। और अगर कोई भी जॉब के अंदर चेंजेस आती हैं, जॉब स्टेटस में चेंजेस आती हैं, तो वो भी इमीडिएटली रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का रोल चेंज हो गया, एक पोजीशन के लिए हायर हुआ और अब वो दूसरे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो वो आपने उन्हें रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को बाय द एम्प्लॉयर। इस तरह टर्मिनेट अगर कोई होता है तो उसकी भी रिपोर्टिंग होगी। इसके अलावा हायर पेनल्टीज़ फॉर वायलेशंस रख दी हैं। पेनल्टीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, जिसका मेन मकसद है कि इलीगल एम्प्लॉयमेंट को रोकना। और वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा कि वाई, कि वो क्यों रोकना चाह रहे हैं। सो अगर एक बंदा नॉन कंप्लाइंस करता है तो ओवरऑल उसके ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, स्पेशली एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल गोल इसका मेन ये है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ इस वर्क परमिट के प्रोसेस में। स्ट्रीमलाइन हायरिंग हो, जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे हायरिंग हो, और दोनों एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए। सो 1 जून 2025 से एक नया इमिग्रेशन लॉ इन्फोर्स हो गया है और ये अफेक्ट करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, फॉरेन वर्कर्स या जॉब सीकर्स को, विजिटर्स को जो ऑलरेडी इन पोलैंड है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है लेकिन विज़िट वीज़ा स्टेटस है, या एम्प्लॉयर जो कि हायरिंग कर रहा है फॉरेन वर्कर्स को। सो अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की जाए तो ये बेसिकली एक पॉलिसी लेके आना चाह रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड एक पॉलिसी आपको आइडिया होगा डेवलप हो रही है, स्पेशली जिस तरह कनाडा में हो गई। उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर एक कैप रख दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी को रिड्यूस कर दिया गया। यूके जो है ना उन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया। सो जर्मनी ने इस तरह लेबर माइग्रेशन स्ट्रैटेजी को जो है चेंज किया रिसेंटली। तो ओवरऑल जो ग्लोबल एक ट्रेंड चला है उस ट्रेंड के हिसाब से ये भी अपने आप को एडजस्ट करने जा रहे हैं।
اب اس ٹرینڈ کی وجہ نارملی کیا بنتی ہے وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں، بلکہ اسپیشلی پولینڈ کے پرسپیکٹیو سے. تو بیسیکلی ایک تو یہ لوگ اے آئی اور آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن ہے. کافی جابز ہیں جو کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ریپلیس کر رہی ہے ہیومن کو، تو ڈیفینیٹلی وہ وائپ آؤٹ ہو رہے ہیں. دوسری یہ ہے کہ اکنامک سچویشن بھی ان کی کافی ٹائٹ جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یوکرین ان کے ساتھ بارڈر ہے اور وہاں پہ بھی جنگ چل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ کافی مسئلے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے لوکل ورکرز کے رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے اوپر بھی ظاہری بات ہے شنجن کنٹری ہے تو اوورال ایک پریشر آ رہا ہے ان کے اوپر. اسی طرح پھر اس کے ساتھ جو ان کی ہاؤسنگ یا سروسز سیکٹر ہیں وہ کافی افیکٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا ایک انہوں نے پلان کیا ہے. تو اگر ہم لاسٹ ایک ڈیکیڈ کی بات کریں تو بجائے اس کے کہ پولینڈ پہلے لیبر کو ایکسپورٹ کرتا تھا ڈفرینٹ شنجن کنٹریز کو، ایک مائیگرینٹ کی ڈیسٹینیشن بن گئی کیونکہ ورک پرمٹ بہت ایزی مل رہا تھا اور بہت ایزیلی یہ پروسیس ہو رہا تھا، ویزا ریشو بھی اچھا تھا، تو سارے لوگ وہاں پہ جانے لگ گئے. ایشین کنٹریز سے بہت زیادہ اپلیکیشنز گئیں. 2024 تک تقریباً 1.1 ملین فارن ورکرز جو ہیں وہاں پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، تو یہ بہت ایک ریپڈ گروتھ ہے. اور دوسری جو وجہ ہے وہ آپ کو میں نے جیسے بتایا یوکرینین وار جو ہے، ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے یوکرینین بھی مائیگریٹ کر رہے ہیں اور نیٹو یا جو یورپین کنٹریز ہیں وہ یوکرین کو سپورٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے سارے لوگ انہی شنجن کنٹریز بارڈر کنٹریز میں آ رہے ہیں، وہاں پہ موو ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہاؤسنگ سیکٹر کے اوپر کافی سٹریس آ رہا ہے، سروسز کے اوپر کافی سٹریس آ رہا ہے اور جاب سیکیورٹی بھی چیلنجنگ ہوتی جا رہی ہے. سو اس سب کو دیکھتے ہوئے ایک مائیگریشن اسٹریٹجی 2025 ٹو 2030 جو ہے پولینڈ گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرائی کہ ہمارے جو امیگریشن سسٹم ہے اس کو اسٹریم لائن کیا جائے اور ہائی اسکل ورکرز کو اٹریکٹ کیا جائے کی ایریاز کے اندر. وہی اسکلز اینڈ ڈیمانڈ والا جو میتھڈ ہوتا ہے وہی انٹروڈیوس کرنے کے لیے، اور جو ٹیمپرری لو ویج لیبر ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. سو دیز آر آل دا بیک گراؤنڈ دا ریزن کہ کیوں پولینڈ جو ہے وہ یہ ساری ایک اسٹریٹجی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں یا چینجز لے کے آ رہا ہے. اچھا جی، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا کی چینجز کہ کی چینجز کیا ہیں فارن ورکرز کے لیے. تو ایک تو لیبر مارکیٹ ٹیسٹ نمبر 1 اس کو ابولش کر دیا گیا ہے. امپلائر کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ پولش سٹیزن اسکل کے ساتھ اویلیبل ہے لوکل مارکیٹ میں یا نہیں. سو یہ چیز ختم کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پروٹیکٹڈ آکوپیشن لسٹ نکال رہے ہیں کہ ہر ریجن جو ہے وہ ان جابس کی ایک لسٹ کریٹ کرے گا کہ جس کے اندر جو فارنرز ہیں ان کو ہائر نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ پروٹیکٹڈ لسٹ جو ہے وہ اس لیے انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ ان اسپیسیفک پوزیشنز کے اوپر فارن ورکرز ہائر نہیں ہوں گے. تو اوورال یہ پروسیس تیز ہو جائے گا. اور اس کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی لوکل ان امپلائمنٹ ہے اس کو کیٹر کیا جائے، ٹیکل کیا جائے. یہ دس واز ون ریزن. اچھا جی، اندر امپورٹنٹ تھنگ از پروٹیکٹڈ آکوپیشن لسٹ کے کچھ جابس جو ہیں اس کو آف لمٹ کر دیے گئے فورن ہائرنگ کے لیے کہ وہ اس جابس کے لیے فارنرز کو ہائر نہیں کر پائیں گے اب پولش امپلائرز، تاکہ لوکل ان امپلائمنٹ جو ہے اس کو ٹیکل کیا جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ سارے جابز ریسٹرکٹ کیا جائیں، لیکن کچھ ایسے جابز ہیں جو کہ پولینڈ سمجھتا ہے کہ ہمارے لوکل یہاں پہ وہ سکلز اویلیبل ہے، ان کو پروٹیکٹڈ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ فارن ورکرز اس پوزیشنز کے اوپر نہ ہائر ہو. ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق کچھ ایسی فیلڈز ہیں جیسے ٹیکنالوجی، انجینئرنگ یا ہیلتھ کیئر، ان کو پروٹیکٹڈ کے اندر نہیں لے کے آ رہے ہیں. باقی جو سیزنل جابز ہیں وہ بھی موسٹ پرابلی پروٹیکٹڈ سے باہر ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو اور کلیریکل ورک جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. اور اس سے یہ ہوگا کہ لو سکل کے جابز جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں تاکہ بہت زیادہ مائیگرینٹس ان کنٹریز سے وہاں پہ نہ آئیں اور ہاؤسنگ کے اوپر جو پریشر ہے وہ ریلیز ہو جائے. اندر پوائنٹ از ڈیجیٹل ورک پرمٹس آ گئے ہیں. تمام ورک پرمٹس آن لائن ہو رہے ہیں اور پراوا پلیٹ فارمز ہیں ان کا، جس کے تھرو یہ تمام اپلیکیشن آن لائن سبمیشن ہوگی. امپلائر کو ایک آئی ڈی دی جائے گی جس کے تھرو یہ سبمیشن کریں گے امپلائر. اس کے علاوہ امپلائر جو ہے وہ لازم اپنا سائن کانٹریکٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرے گا اس کے اوپر، اور اس کے بعد نیکسٹ پروسیس سٹارٹ ہوگا. سو یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ویزا ٹائپ ریسٹرکشن بھی ایڈ کی جا رہی ہے، جس کے تحت جو ہے ان کنٹری کنورژن جو ہے وہ کافی ویزا ٹائپس کے لیے بند کر رہے ہیں، جیسے ٹورسٹ ویزا یعنی وزٹر ویزاز، فیملی ویزاز، شارٹ ٹرم اسٹڈی ویزاز. ان پہ یہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ ان کے ویزاز جو ہیں وہ ورک پرمٹ کے اندر کنورٹ نہیں ہو پائیں گے. اس لیے اب یہ ضروری ہے کہ جو بندہ بھی پولینڈ کے اندر انٹری کر رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس ویزا ٹائپ کے اوپر انٹری مارنی ہے، کیونکہ بعد میں جا کے یہ کنورٹ
کنورٹ نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کافی لوگ پولینڈ یا ان کنٹریز میں جاتے ہیں, یہ رول کینیڈا نے بھی انٹروڈیوس کرایا, پھر یو کے نے, اس طرح ایک 1 by 1 ساری کنٹریز یہ رول لے کے آ رہے ہیں کہ جو لوگ وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں وہ ورک پرمٹ پہ کنورٹ نہیں کر پائیں گے اب ویزا. سو ان میں سے کچھ ویزا ٹائپس ہیں جن کے میں نام بھی بتا دیتا ہوں, جو کہ نو لانگر ویلڈ فار ورک ہے یا کنورٹ نہیں ہو سکتے. ٹورسٹ ویزا ہے, شنجن سی ٹائپ ویزا جو ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم فیملی وزٹ ویزا ہے, شارٹ ٹرم اسٹڈی ویزا ہے, پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ ویزا ہے, ایون ویزا فری ٹریول والی کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب ورک پرمٹ پہ سوئچ نہیں کر پائیں گے. سو یہ ایک بہت اچھا چینج بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس سے جو ایک پریشر ہے ان کے لوکل ان امپلائمنٹ کا وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا اور چیزیں اسٹریم لائن بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا جی, ناؤ دیر از اے ویری گڈ نیوز کہ کچھ اپارچونیٹیز ہیں کہ ڈسپائٹ یہ ریسٹرکشنز کے وہ ابھی بھی ہیں. کچھ سیکٹرز ہیں جو کہ بہت ہائی ان ڈیمانڈ ہے, اس میں ٹیکنالوجی ہے جیسے سافٹ ویئر ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, اے آئی ہے, پھر گرین انرجی اینڈ انوائرمنٹل ٹیکنالوجی ہے, مینوفیکچرنگ ہے, انجینئرنگ ہے, ہیلتھ کیئر اینڈ کیئر گیونگ ہے. ان کے اوپر ریسٹرکشن کم ہے اور ان کو ابھی جو ہے وہ ہائرنگ الاؤ ہے, وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ویزا ٹائپ جو بہت زیادہ ان ڈیمانڈ ہے فرام ایشیا, اس کو بھی ابھی ایک اسپیشل ڈکلیریشن کے تھرو اوپن رکھا گیا ہے. شارٹ ٹرم سیزنل ورک پرمٹس جو ہوتے ہیں, جس کے لیے بہت زیادہ اپلیکیشن پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش ان کنٹری سے جاتے ہیں, تو اس کو ایک اسپیشل ڈکلیریشن کے تھرو فی الحال اوپن رکھا گیا ہے. نیکسٹ بگ تھنگ فار امپلائر کہ امپلائرس کی کیا کیا ابلیگیشن اس کے اندر مسٹ کر دی گئی ہے, ان کے اوپر کیا ابلیگیشنز ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ سائن کانٹریکٹ جو ہے وہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اپلوڈ کریں گے, پھر جو اتھارٹیز ہیں ان کو نوٹیفائی کریں گے ود ان 7 ورکنگ ڈیز کہ امپلائی نے کب کام سٹارٹ کیا, یا اس نے کام سٹارٹ ابھی فی الحال نہیں کیا ہے, یا ٹرمینیشن ارلی اس کو کی جا رہی ہے تو کس وجہ سے کی جا رہی ہے. اور اگر 2 منتھ سے زیادہ امپلائی جو ہے وہ بریک لے رہا ہے تو وہ بھی امپلائر اب انفارم کرے گا اتھارٹیز کو. اس کے علاوہ ایک اور بھی اوبلیگیشن امپلائر کے اوپر ہوگی کہ وہ امپلائی کا ریکارڈ 2 ایئرس تک مینٹین رکھے گا. اگر ان کیس کوئی امپلائر یہ سب نہیں کرتا تو ایک تو اس کے اوپر 50,000 جو ان کی لوکل کرنسی ہے اس میں ان کے اوپر فائن رکھ دیا ہے. اس کے علاوہ جو اسٹرکٹ ریگولیشن انٹروڈیوس کرا دی گئی ہیں اور نیکسٹ ٹائم ان کی جو اپروولز ہیں وہ ٹائملی نہیں کریں گی گورنمنٹ. ناؤ کمنگ ٹو دا ایکشن پلان کہ ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے فار جاب سیکرز یا ورکرز کے لیے. سب سے پہلے تو نمبر 1 آپ ویٹ کریں, ان کا ایک پروٹیکٹڈ لسٹ آ رہا ہے کہ کیا اس پروٹیکٹڈ لسٹ میں آپ کا پروفیشن تو نہیں شامل ہے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے ہوم کنٹری سے اپلائی کریں, کیونکہ انشور کریں کہ آپ کا جو پرال کے تھرو امپلائر ڈیجیٹل پرمٹس وہ ایشو کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ فوکس کریں جو ان ہائی ان ڈیمانڈ فیلڈز ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا ٹیک, ہیلتھ کیئر اینڈ انجینئرنگ, اس کے اوپر زیادہ فوکس رہے گا ان کا. اور زیادہ تر جو سافٹ سکلز ہیں اس کے اوپر فوکس رکھیں تاکہ ایک کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے تو اس کے اندر آپ ایکسل کر سکیں اور آپ کے لیے جو ہے اچھی اپرچونٹی آپ کو مل سکے. سو لیٹس کنکلوڈ دس ویڈیو ود دا فائنل ٹیک اوے کہ کیا اپرچونٹی جو ہے وہ یہ چینجز اپنے ساتھ لے کے آ رہی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ہائرنگ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی, فاسٹ ہو جائے گی فار ایلیجیبل جابس, کیونکہ لیبر مارکیٹ ٹیسٹ کو ریموو کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکل مائیگرنٹس ہیں اینڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی جو کی سیکٹرز ہیں ان کے اندر ان کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ پریپریشن, ظاہری بات ہے پریپریشن از ایوری تھنگ, تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان ڈیمانڈ پروفیشن جو پروٹیکٹڈ لسٹ آ رہا ہے اس کا ویٹ کریں, اس پہ فوکس کریں, اپنے ڈاکومنٹ گیدر کریں. اور جیسے یہ پروٹیکٹڈ آکوپیشن لسٹ کی جو ریجنل ایک آئے گا اور اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو اس کے حوالے سے پھر ہم اپ کمنگ ویڈیو میں بتائیں گے کہ اب کون سے پروفیشن ہے جو کہ وہ جا سکتے ہیں. لیکن گڈ نیوز زیادہ تر ہمارے کنٹری سے کیونکہ سیزنل ورکرز جاتے ہیں تو سیزنل ورکرز ابھی بھی اوپن ہے, لیکن ڈیو ٹو دس چینج کافی جو پرمٹس ہیں وہ ان پروسیس ہیں اور ان کی جو لیبر اپروول ہے وہ پینڈنگ ہے. جب تک یہ اپروول نہیں ہوگی تو آپ پولینڈ آپ کے لوکل ایمبیسی میں, جیسے ہمارے پاکستان ایمبیسی ہے, اس کے اندر آپ اپنا ورک پرمٹ نہ ویریفائی کروا سکتے ہیں نہ آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جب سے یہ لا انفورس ہوا ہے تب سے یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں. اینڈ وی ہوپ فار دا بیسٹ کہ انشاءاللہ سون یہ ایشو سالو ہو جائے تاکہ یہ معاملات چل پڑیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ ابھی سیزن آنے لگا ہے اور نیکسٹ ایئر کے لیے بھی پہلے سے جو ہے وہ سیزنل ورکس کے لیے اسپیشلی پرمٹس اپروو ہونا, پھر ان کی اپوائنٹمنٹس لینا, یہ تمام چیزیں, کیونکہ آج کل اپوائنٹمنٹس کا بھی بڑا ایشو چل رہا ہے. ویزا ریشو اوورال ان کا کافی کم ہے, لیکن
ڈیفینیٹلی یہ اسٹرکر میئرز آئیں گے تو اس کے بعد وہ لوگ بھی اپنی طرف سے تمام چیزیں انشور کر کے جب اپلیکیشنز جمع کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ویزا ریشو بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی امپلائر جو ہے وہ آپ کا ایک سائن کانٹریکٹ بھی اپلوڈ کروا رہا ہے اور یہ تمام چیزوں کو فالو اپ بھی کرے گا، جس کی وجہ سے یہ معاملات انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ منصوری امیگریشن کنسلٹنٹ ڈفرینٹ کنٹریز میں وزٹ ویزا، اسٹڈی پرمٹس، اس کے علاوہ فیملی وزٹ ویزا یا فیملی ویزاز جو ہیں، اس کے علاوہ سیکنڈ پاسپورٹ اینڈ سٹیزن شپ کی آفرز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ورک پرمٹس بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈیل کرتے ہیں۔ اف یو نیڈ اینی ہیلپ، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں، اور ہمیں فالو کریں۔ ٹائم ٹو ٹائم ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھی اپرچونیٹیز لے کے آئیں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔